इस्लामिक फिलासफी है, ये उन फिलासफी से थोड़ी मुख्तलिफ है। ये एक परफेक्ट फिलासफी है, यानी एक नज़रिया है। और इस्लाम एज़ ए दीन जो है, हमें पूरी ज़िंदगी अच्छे तरीके से गुज़ारने का दर्स देता है और हमारी रहनुमाई करता है हर मामले के अंदर। इससे पहले जो हमारी फिलॉसफीज़ थी, हमने देखा कि हर फिलॉसफी किसी एंड पे एक्सट्रीमिज़्म का शिकार है। आइडियलिज़्म हो तो एक एंड पे, रियलिज़्म हो तो उसके एंटी है, नेचरलिज़्म हो तो बहुत ज़्यादा आज़ादी, प्रैग्मैटिज़्म हो तो एक सिर्फ डायरेक्शन भई आप काम, एसेंशियलिज़्म हो तो थोड़ा सख्त माहौल है उनका, पैरेललिज़्म हो तो ओल्ड वैल्यूज़ को देखते हैं, रिकंस्ट्रक्शन हो तो सिर्फ जो है रेवोल्यूशन, हर चीज़ के अंदर खून गरम है उनका। तो मतलब है कि वो फिलॉसफीज़ को बैलेंस करने के लिए हमें एक इक्लेक्टिक अप्रोच यूज़ करना पड़ती थी, कि हर फिलॉसफी से कुछ चीज़ें ले ली जाएँ और उसकी बुनियाद पे एक फिलॉसफी बना ली जाए, तो हम एक बैलेंस, एक ज़बरदस्त ज़िंदगी गुज़ार सकते हैं। इस्लामिक फिलॉसफी जो है, ये ऑलरेडी ये पहले ही एक इतनी बैलेंस फिलॉसफी है, इस्लामिक इतना एक बैलेंस नज़रिया है कि ये हमारी पूरी ज़िंदगी का अहाता करता है, पूरी ज़िंदगी के अंदर पेश आने वाले तमाम मामलात के अंदर हमारी ये इस्लामिक फिलॉसफी रहनुमाई करती है। ना ये रिजिड है, ना ये इतनी फ्लेक्सिबल है, ना ये हद से ज़्यादा किसी चीज़ के ऊपर फ़ोकस करती है। ये फ़िलॉसफ़ी हर चीज़ को एक बैलेंस तरीके से लेके चलती है। इस फ़िलॉसफ़ी को आज हम जो है वो देखेंगे, हम ये बात भी करते हैं कि इस्लाम एक दीन है। दीन का मतलब कि ये हर मामले के अंदर, यानी अगर आपका मुआशी निज़ाम हो, आपका सियासी निज़ाम हो, आपका समाजी मुआशरती निज़ाम हो, कोई भी मामला किसी भी हैसियत से आप जो है ज़िंदगी के किसी भी प्रोफ़ेशन में, किसी भी शोबे के अंदर हैं, ये आपको रहनुमाई करती है। इस्लामिक फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन इज़ रूटेड इन द कुरान एंड हदीस। ठीक है, इस्लाम जो फिलॉसफी है, ये इसकी ओरिजिन कहाँ से, जैसे हमने कहा ना कि फलाँ लतीनी अरिस्टोटल के ज़माने से हो रही है, फलाँ प्लेटो ने की, फलाँ ग्रीक के ज़माने से है, फलाँ लातीनी ज़माने से है। लेकिन इस्लामिक फिलॉसफी का ओरिजिन जो है वो कुरान है और हदीस है। एम्फसाइजेस स्पिरिचुअल ग्रोथ, ये फोकस करते हैं रूहानियत के ऊपर। आइडियलिज्म वाले भी करते थे। तो ये रूहानियत को, यानी हमारे अंदर हमारी रूह है, हमारे अंदर एक रूह है। इस रूह के मुताल्लिक किसी को कुछ पता नहीं कि ये क्या चीज़ है। दुनिया में बहुत ज़्यादा रिसर्चेज़ हो रही, कुछ समझ नहीं आ रही कि ये, हमें तो पता है ना कि अल्लाह का अमर है, लेकिन जो तहकीक करने वाले हैं, उन्हें इसकी समझ नहीं आ रही क्या चीज़ है, ये रूह क्या है? हमारी रूह की तस्कीन के लिए हमें रूहानियत, यानी हमें स्पिरिचुअल ग्रोथ की ज़रूरत। ये देखें ना, ये हमारा जिस्म एक मशीनरी की मानद है। और मशीनरी थक जाती है, यानी कोई भी आपने मशीनरी गर्म हो जाती है, वो थक जाती है। इसी तरह इंसान का जिस्म जो है, ये भी एक मशीन की तरह है। इस मशीन का कैथारसिस जो है ना, वो स्पिरिचुअलिज्म के अंदर। जितना कोई स्पिरिचुअली स्ट्रांग होगा, उतनी उसकी तबीयत काम होगी, पुरसकून होगी, पीसफुल होगी। उसको ज़िंदगी की परेशानियाँ ज़्यादा परेशान नहीं कर सकेंगी। वो ज़िंदगी से मायूस नहीं होगा। वो ज़िंदा रहने का सबूत देगा। वो उसके अंदर उम्मीद की किरण होगी, उसके अंदर हर वक़्त रोशनी होगी, उसके अंदर जो डार्कनेस है वो नहीं होगी। इसकी रूहानियत मज़बूत है। मोरल डेवलपमेंट, हमारा दीन के अगर अगर दीन इस्लाम के अगर इस्लामिक फिलॉसफी के 100 हिस्से किए जाएँ, तो 90 हिस्से इसके अखलाकियात पे और मामलात पे मुनहसर हैं। हमने सिर्फ़ इबादत का नाम दीन समझ लिया है, हालाँकि दीन 90% हमारे मामलात हैं। मैं ज़िंदगी में कहता हूँ कि किसी को उसकी ज़ाहिरी शक्ल-ओ-सूरत, किसी को उसकी इबादत की बुनियाद पे उसके ऊपर ट्रस्ट ना करें, बल्कि किसी के ट्रस्ट करना है तो उसके साथ मामला करके देखें। बड़े-बड़े दीनदार लोग आपको दीन के अंदर ज़ीरो मिलेंगे, वो अपने मामलात के अंदर ज़ीरो होंगे, अपने अखलाकियात के अंदर ज़ीरो होंगे। एंड इंटेलेक्चुअल परसूट, और अपनी जो दिमागी सलाहियतें हैं, उसको ठीक तरीके से इसको इस्तेमाल करना, इन सलाहियतों को आगे जो है वो अल्लाह के बनाए हुए निज़ाम की समझ को इस्तेमाल करके आगे चलना, ये इस्लामिक फ़िलॉसफ़ी हमें एक नज़रिया देती है। इसकी तारीफ़ क्या है? एजुकेशन इज़ कंसीडर्ड एज़ अ लाइट इन फ़िलॉसफ़ी। जो तालीम है, क्योंकि जो इस्लामिक फ़िलॉसफ़ी है तालीम के ऊपर ज़ोर देती है, और ये कहती है कि तालीम, यानी ये जो इस्लामिक फ़िलॉसफ़ी है, ये कहती है तालीम एक रोशनी है।
اینڈ ٹریڈیشن اور اسلام کی روایات ہیں. The light by which ignorance from darkness, یہ وہ لائٹ ہے، یہ وہ روشنی ہے، اس سے جو اجالے جو اندھیرے ہوتے ہیں اور چھٹ جاتے ہیں اور اجالوں کے اجالے چھٹ جاتے ہیں. Education is used and as an action which create difference between knowledge and darkness. یہ ایک ایسا ایکشن ہے جو فرق کرتا ہے علم اور ڈارکنس. یہ نہیں ہمیں اندھیروں سے، ہمیں گمراہی سے، ہمیں جہالت سے نکالتی ہے. نالج آف قرآن از کنسیڈرڈ ایز ٹرو ایجوکیشن اسلامک فلاسفی. آواز ابھی بھی سلو آ رہی ہے؟ میرا خیال اب ٹھیک ہو گئی ہوگی. ابھی بتائیے گا کہ آپ سلو آ رہی ہے آپ کو آواز؟ اب ٹھیک ہے نا. وہ ایسے ہوتا ہے کہ مائک پہلے لگا ہوا نا تو پھر اتارنا پڑتا ہے. میں نے اتار دیا، اب آواز ٹھیک آئے گی. اوکے. تو جو ہماری اسلامک فلاسفی ہے، جیسے ہر فلاسفی ہم نے کہا نا کہ فلاں پلورلزم ہے، پراگمیٹزم والے، فلاں جو ہے وہ ریولیوشن کو اتھینٹک سورس آف نالج مانتے ہیں، فلاں فیکٹ جو ریئلزم والے ہیں وہ فیکٹس کی بات کرتے ہیں، سینسز کی بات کرتے ہیں، فلاں نیچرلزم نیچر کو بات کرتے ہیں. تو اسی طرح جو اسلامک فلاسفی ہے، اس کا سورس آف نالج جو ہے، اس کے ٹرو ایجوکیشن جس کو یہ اتھینٹک مانتا ہے، وہ قرآن ہے. اچھا، کور آبجیکٹ، اس کا اصل اسلامک فلاسفی کا کور آبجیکٹو کیا ہے، میجر مقصد اس کا کیا ہے؟ پہلا تہذیب، دوسرا تعلیم اور تیسرا تربیہ. اسلامک فلاسفی تین چیزوں پہ، تہذیب یعنی اپنی کریکٹر کی ڈیولپمنٹ کرنا، ہمیں کہاں کیسے رہنا ہے، ہمیں کب کس کے ساتھ کس طرح بیہیو کرنا ہے. تعلیم، جو نالج کیسے حاصل کرنا ہے، کیوں حاصل کرنا ہے، کتنا نالج، کس طرح کا نالج ضروری ہے اس کے متعلق. اینڈ تربیہ، اپنی اسپرچول گروتھ، اپنے آپ کو عبادت کی طرف مائل کرنا، اپنی تربیت کرنا، اپنے آپ کو بہتر کرنا. فلاسفیکل اس کی فاؤنڈیشن کون سی ہیں؟ ٹھیک ہے، اسلامک فلاسفی کی یعنی اس کی بنیادیں کون سی ہیں، کہاں سے ابھرتی ہیں؟ اسلامک فلاسفی کا پہلا ہے توحید. دیکھیں، سب سے پہلا اس کی فلاسفی کا جو آبجیکٹو ہے یا مدعا نظر ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو ایک ماننا، اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر یقین کرنا. ہر اچھائی اللہ کی طرف سے ہے، ہر برائی سے بچنے کی توفیق اللہ کی طرف سے ہے. عزت دینے والی، ذلت دینے والی، کامیابی دینے والی، ناکامی سے بچانے والی، ہر طرح کے اختیارات میرے اللہ کے پاس ہیں. اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے. وہی جو ہے اس کائنات کا تنہا خالق، مالک، رازق ہے. یہ اس کی ونس ود اللہ کی ذات کے اوپر 100% یقین رکھنا، یہ والی بات ہے توحید. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تو یہ والی جو چیز ہے یہ توحید ہے. دوسرا خلافت. دیکھیں، ہم اس کائنات کے اندر اللہ کے خلیفہ بنا کے بھیجے گئے ہیں. ہم کائنات کے اندر اللہ کے خلیفہ بنا کے بھیجے گئے ہیں. تو ہمارا کام کیا ہے کہ ہم خود بھی اچھے کام کریں اور لوگوں کو اچھے کام کی ترغیب دیں. اللہ کی جو بنائی ہوئی، اللہ کی جو قدرت، لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی ذات سے آشنا کریں، لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی ذات کے قریب کریں اور گناہوں سے بچیں. یعنی یہ اللہ کا خلیفہ، اور خلیفہ کا بھی جو ہے وہ خود گناہ نہیں کرتے، یعنی کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے خود بچنا ہے. تیسرا علم ہمیں حاصل کرنا چاہیے کہ یعنی کہ یہ اسلامک فلسفی کی بنیاد ہے. یعنی ان چیزوں کے اوپر زور. تو علم کیا ہے؟ یعنی طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کی طلب ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے. لا یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، تم میں سے کوئی برابر نہیں ہو سکتا، علم والا یعنی جاننے والا اور نہ جاننے والا برابر نہیں ہو سکتا. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. قرآن پاک اس طرح کی آیات سے بھرا پڑا ہے جو ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ علم کی کتنی اہمیت ہے. گود سے لے کے گور تک علم حاصل کرو. تو یعنی علم حاصل کرنے کی بہت زیادہ، اور اسلام اس چیز کو فوکس کرتا ہے. فورتھ ہمارے پاس ہے حکمہ، وزڈم. یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سوچ دی ہے، دانائی دی ہے، اللہ نے ہمیں شعور دیا ہے. اللہ تعالیٰ کی کوئی 18,000 مخلوقات، کوئی 87,000 قسم کے جاندار، 87 لاکھ قسم کے جاندار اس کائنات کے اندر موجود ہیں. ان میں سے صرف ایک ہی ایسی مخلوق ہے جسے اللہ تعالیٰ نے مکمل شعور کے ساتھ
ساتھ مکمل وزڈم کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور وہ اپنے شعور کو استعمال کرتے ہوئے پوری دنیا کو ایکسپلور کر رہا ہے، وہ انسان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں وزڈم کی طاقت دی ہے، ہمیں جو ہے وہ ہمیں عقل دی ہے، ہمیں شعور دیا ہے۔ باقی لوگوں کے باقی جو جاندار ہیں ان کے پاس شعور نہیں ہے۔ ہم اپنے کپڑے خود بناتے اور پہنتے ہیں، ہم اپنے لیے اچھی بری چیزوں کا، آسائشوں کا انتظام کرتے ہیں، ہم کائنات کو ایکسپلور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ سب یہ اس شعور کی بنیاد پہ ہے، یہ تسخیر کائنات جو ہم کری جا رہے ہیں یہ اس شعور کی بنیاد پہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا ہے۔ ورنہ اور تو کوئی اللہ تعالیٰ کی 87 لاکھ کے قریب جو مخلوقات جو جاندار ہیں، کسی اور مخلوق کو تو یہ نہیں ہے کہ کسی نے اپنی کوٹھیاں بنائی ہوں، کسی نے اپنی جائیدادیں بنائی ہوں، کسی نے اپنے لیے اپنا تن ڈھکنے کے لیے کپڑے بنائے ہوں، ایک یہی انسان ہی ایسی مخلوق ہے۔ توحید کے بارے میں جو پہلی ہم نے بات کی تھی کہ توحید کیا ہے، کارنر سٹون اسلامک تھاٹ، یعنی اسلامک تھاٹ کا کارنر سٹون ہے، ایک ضروری اہم حصہ ہے جو زور دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر مکمل طور پہ بھروسہ کرنا، یونٹی اینڈ سوورینٹی، اس کی حاکمیت کو قبول کرنا۔ ان سب سے پہلی بات تو ہے یہی کہ ہم یہ تسلیم کر لیں کہ اس کائنات کا خالق میں کچھ نہیں، میں کچھ نہ تھا، نہ ہوں، نہ رہوں گا، نہ ہوں گا، سب کچھ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور اس کائنات کے اندر حاکمیت صرف اللہ کی ہے، حکم صرف اللہ کا چلتا ہے۔ دس کنسپٹ شیپ اسلامک تھیولوجی، یہی کنسپٹ اسلامک تھیولوجی کو، ایتھکس، اسپرچولیٹی کو اوپر فوکس کرتا ہے۔ دوسرا ہے ہیومن اسٹیوارڈشپ، کہ اللہ تعالیٰ نے خلیفہ بنایا ہے، تو یہ انسان کے فنڈامنٹل کنسپٹ ہے، اور اس کے 4 آبجیکٹس، ایک تو یہ ہے کہ ہم جو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر ہمیں خلیفہ بنا، اس کائنات کے اندر جتنے وسائل ریسورسز ہیں ہم ان کو ٹھیک طرح استعمال کریں۔ دوسرا جسٹس، ہم اس کائنات کے اندر جو اللہ نے ہمیں شعور دیا ہے، ہمیں اللہ نے جو نیکی اور بدی، ہمیں برائی اور اچھائی کے اندر جو اللہ نے تمیز دیا فرق کرنے کی، اس کو استعمال کرتے ہوئے ہم اس کائنات کے اندر اللہ کا نائب ہوتے ہوئے انصاف کے تقاضے پورے کریں اور ایکویلٹی کا تقاضا رکھیں، ایکویلٹی رکھیں، ورچو نیکی، پروموٹنگ رائٹنس اینڈ مورالٹی۔ اور یہ ہمیں خلیفہ کے طور پہ ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم جو ہے وہ اچھائی کو پروموٹ کریں، اخلاقیات کو پروموٹ کریں، اکاؤنٹیبلٹی، اور ہم اس چیز کا ہمارے اوپر یقین ہونا چاہیے دنیا کے اندر بھی ہم جو کام کر رہے ہیں، ہم رائے برابر اچھائی کر رہے ہیں یا رائے برابر برائی کر رہے ہیں، کل قیامت والے دن ہم سے حساب ہوگا اور ہمیں اس کا برابر صلہ دیا جائے گا۔ اور میں آزاد نہیں ہوں، مجھے جو اللہ نے اس کائنات کے اندر بھیج کے، یعنی اللہ فرماتے ہیں نحن خلقناکم فلولا تصدقون، کہ اے انسان میں نے تجھے پیدا کیا ہے، تو کیوں نہیں سمجھتا کہ میرے پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو ایک انسان کو یہ ریکگنائز ہونا چاہیے، اس کو اپنی اکاؤنٹیبلٹی کہ میں کسی کو جواب دہ ہوں، میں کسی کو جواب دہ ہوں، میں شتر بے مہار نہیں ہوں، میں بالکل آزاد نہیں ہوں کہ جو کرتا پھروں، میں کوئی جانور نہیں ہوں جو کرتا پھروں، بلکہ میرے اوپر کچھ ریسٹرکشنز ہیں۔ یہ دین اسلام ایک دائرے کی طرح ہے، اور اس دائرے کے اندر جب ہم انٹر ہو جاتے ہیں تو ہمارے اوپر اس کی حدود کو، اس کے حدود کے اندر لاگو ہونے والے قانون میرے اوپر لازم ہے۔ میں پاکستان میں رہتا ہوں، پاکستان کے قانون میرے اوپر نافذ ہو رہے ہیں، کوئی یورپ کے قانون میرے اوپر نافذ نہیں ہو رہا، بلکہ جو پاکستان کے ہیں وہ۔ اور اسی طرح جب ہم دین اسلام کے اندر آتے ہیں تو ہماری اس کی جو باؤنڈریز ہیں ان کو فالو کرنا ہمارے اوپر لازم ہوتا ہے۔ اسلام کی ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم اکاؤنٹیبل ہیں، ہم اپنے ہر کیے کا جو ہے وہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ تو ہر چیز کے متعلق میرے جزا و سزا کا فیصلہ ہوگا، تو میں ذمہ دار ہوں، مجھے اپنی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ کی خصوصیات یہ ہیں کہ دیکھیں، جب ہم خلیفہ اپنے سمجھیں گے کہ یار میں اللہ کا خلیفہ ہوں، تو ہم ریلائبل ہوں گے، ہم بے ایمان نہیں ہوں گے، ہم بد دیانت نہیں ہوں گے، ہمارے اوپر لوگ جو ہے اگر اعتبار کریں گے تو ہم ان کے اعتبار کو غلط ثابت نہیں کریں گے۔ وزڈم، ہم اپنی جو ہے جو اللہ نے ہمیں صلاحیتیں دی ہیں اس کی بنیاد پہ ہم جو ہے وہ سوچ سمجھ سے اچھے فیصلے کریں گے۔ کمپیشن، ہم جو ہے وہ اپنی کام جو بڑی دل جوئی کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ، بڑی کیئرنگ کے ساتھ ہم یہ کام، کوئی بھی جو ہمارے ذمہ کام وہ کریں گے۔ کیئرنگ فار کریشن، کہ ہم ایک محبت انس ہمارے اندر ہوگا۔ انٹیگریٹی، الائننگ ایکشن ود ویلیوز، ہم مطلب ایک مومن، ایک مسلمان کے اندر ایک انٹیگریٹی ہونی چاہیے، ایک جو اس کے ہر کام کے اندر ایک خاص سلیقہ
ढलकना दिखना चाहिए हर काम के अंदर उसके खास, मतलब देखिए ना, हमारी इबादत भी इतनी खूबसूरत हैं, हमारे जो है ना वो हर तरीका एक आइडियल, एक पूरा कंप्लीट मजहब है इस्लाम, तो एक पूरी एक फिलॉसफी है, तो हमारी एक वैल्यूज के अंदर इंटेग्रिटी होनी चाहिए। हम अफसोस के साथ ये बात करनी पड़ रही है कि हम लोग जो है वो सिर्फ सिर्फ नाम के मुस्लिम हैं, इबादत देखनी हो, मसाजिद देखनी हो तो आबाद हैं, अगर मामलात करने हो तो यकीन करें, मैं बड़ी माजरत के साथ ये लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ कि जितना मैं किसी को दीनदार देखता हूँ मामलात के अंदर, मुझे उससे उतना ज्यादा डरना पड़ता है कि ये मामलात में जो है ना वो उतने उसके पता नहीं उससे क्या लगता है कि मैं 5 वक्त का नमाजी हूँ, या मैं जो है ना मैंने दाढ़ी रखी हुई है, तो क्या इससे ना वो लोग क्या समझते हैं कि मैं बख्शा जाऊंगा, और इस बुनियाद पे जो है वो, और मतलब इस बुनियाद पे लोगों को धोखा दे रहे होते हैं। मैंने दाढ़ी रखी हुई है, और मैं समझता हूँ कि जो जो लोग दाढ़ी वाले हैं, मतलब एक चेहरा है ना कि मेरा दिल भी, मैं पप्पू बन जाता बड़े ऐसे शेव करता रोजाना ये। अच्छा, ये क्यों रखी? एक अल्लाह को राजी करने के लिए रखी ना। अच्छा, हमने, और फिर हम इस्लाम के एम्बेसिडर हैं, हम इस्लाम के एम्बेसिडर हैं, यानी हम चेहरा हैं इस्लाम का। लोग हमें देख के इस्लाम से मुतासिर होंगे, या हमें देख के इस्लाम से बदजन होंगे, लेकिन हम इसको रख के भी हया नहीं करते, हम इसको रख के भी उसके बाद भी जो है ना वो हम बापर्दा होके भी हम उन खराफात के अंदर मुब्तला हो जाते हैं कि जो एक आम बंदा, एक जिससे इस तरह की तवक्को नहीं की जा रही थी, वो बल्कि तकवा में हमसे ज्यादा बेहतर होते हैं, और हम पर्दे करके भी, हम दाढ़ियां रख के भी, हम जो है वो हमारे अंदर इंटेग्रिटी नहीं होती। मैं मतलब किसी के ऊपर तंज नहीं कर रहा, बदल हमें ये देखना चाहिए कि इस्लाम बड़ा इंटेग्रिटी वाला मजहब है, हम अल्लाह के खलीफा हैं, और हम जो है वो अपने हर काम के अंदर में देखें कि ये काम क्या अल्लाह की रजा हासिल हो रही है, ये काम क्या जो मेरे अंदर एक इंटेग्रिटी है, इंटेग्रिटी वैल्यू है, क्या उसके ऊपर ये चीज है। मैं ना आपको बताऊं कि हम लोग ना, फॉर एग्जाम्पल मैं सुबह के टाइम निकलता हूँ घर से, सोया उठा, कहा जी कि जाके ना दही लेके आओ। अब मैं डर रहा होता हूँ ना सम टाइम कि यार, मैं ना मतलब मैंने रफ से कपड़े पहने हुए हैं, मेरे बाल जो है वो बिखरे हुए हैं, और मैं जा रहा हूँ वहां पे जो है वो शॉप पे दही लेने जा रहा हूँ, तो मेरे स्टूडेंट ने देख लिया तो फिर क्या, वो क्या कहेंगे, उस्ताद कैसे चप्पल के अंदर किस तरह फिर रहा था। एक मैं वैसे एक बात कर रहा हूँ कि ये हमारे दिल, और वो अल्लाह जिसने हमें पैदा किया है, और जो हमें हर वक्त देख रहा है, जिसने हमें हम उस अल्लाह को जब धोखा दे रहे होते हैं, और वो हमें देख रहा होता है, हमें तब इंटेग्रिटी हमारे अंदर क्यों नहीं आती। अच्छा जी, इसके बाद है तीसरी चीज, इल्म है। इस्लाम जो है बहुत ज्यादा इल्म के ऊपर जो है वो फोकस करता है, बहुत ज्यादा इल्म की जो है वो हासिल करने का, यानी एक बड़ी फंडामेंटल, हमें वो कहते हैं ना कि हमारे ऊपर इतना इल्म लाजिम है कि हमें हलाल हराम पाकी नापाकी ये 24 घंटे के अंदर पेश आने वाले मामलात की हमें इल्म होना चाहिए। कल क़यामत वाले दिन हम में से कोई ये नहीं कहे अल्लाह मुझे तो पता नहीं था, यानी कल जब हमसे पूछा जाए, हाँ बताओ भाई तूने फलां गलती क्यों की, तो हम कहें अल्लाह तो मुझे तो पता नहीं था, मैं तो अनपढ़ था, जाहिल था। नहीं, इसलिए कहा गया इल्म की तलब हर मुसलमान मर्द औरत पे फर्ज है, मरते तक इल्म हासिल करना फर्ज है। तो इल्म के अंदर जो है हमेशा सीखते रहें, हमेशा जो है वो कभी भी ये ना समझे कि मैं परफेक्ट हो गया हूँ। मैं बच्चों आज समझने लग जाऊँ ना कि मुझे एजुकेशन बड़ी आती है, तो समझ लें कि मैं आज भी मैं अपने स्टूडेंट से सीखता हूँ, वो मुझे एग्जैक्ट करेक्ट आंसर बता रहे होते हैं। अच्छा, ये मतलब आपको कि हमेशा अपने आप को समझे कि मेरा मेरा जो इल्म का प्याला है खाली है। मुझे आप कभी किसी फकीर से भी सीख सकते हैं, किसी अनपढ़ से भी सीख सकते हैं, बस सीखने की जुस्तजू, एक क्यूरियस रहे कि मुझे कहीं ना कुछ सीखना है। अच्छा, इस मामले के अंदर कुरान पाक है, आर दूज हु नो इक्वल टू दूज हु नो, वही ला यस्तविल्लज़ीन यअलमून वल्लज़ीन ला यअलमून, तुम में से वो क्या वो बराबर हो सकते हैं, जो जानते हो जो नहीं जानते, तो वो कभी भी बराबर नहीं हो सकते। सीक नॉलेज फ्रॉम द क्रेडल टू द ग्रेव, गोद से लेके गोद तक का इल्म हासिल करो। सीकिंग नॉलेज इज ऑब्लिगेटरी अपॉन एवरी मुस्लिम, हर मुसलमान पर इल्म की तलब फर्ज है, ये मतलब हदीस के अंदर ये चीजें हैं। इल्म के सोर्सेज क्या हैं हमारे पास? जो इस्लामिक इल्म है उसके 4 सोर्सेज हैं, कुरान, हदीस, फिक्का, क्या कुरान, हदीस, फिक्का और क्यास। अच्छा, कुरान पहला हमारी यानी जो अल्लाह ताला की किताब, जो कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बराह रास्त नाजिल हुई, अल्लाह के कलाम वसल्लम पर नाजिल हुआ, जिसको अल्लाह ताला ने इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, हमने इसको नाजिल किया है और हम ही इसके मुहाफिज हैं। यानी एक मुकम्मल, एक परफेक्ट, एक अथेंटिक सोर्स, यानी अल्लाह की जो किताब है ये हमारे लिए सबसे बड़ा सोर्स है इल्म का। इसके अंदर कोई शक,
کوئی شبے والی بات نہیں ہے، اس کی ہر آیت، اس کی ہر چیز جو ہے وہ اتھینٹک، اور یہ ایسا قرآن ہے، اتنی فصاحت و بلاغت کے ساتھ ہے کہ کائنات کے اندر آنے والے پہلے انسان سے لے کے کائنات کے اندر رہنے والے آخری انسان تک سب کے لیے ایک مکمل رہنمائی پرووائڈ کرنے کا ایک ڈیبائچہ، ایک کتاب ہے۔ سیکنڈ حدیث، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے آخری نبی ہیں، ان کی ذات سے پرفارم ہونے والا ہر واقعہ اللہ تعالیٰ کی مرضی منشا سے ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان کے جسم سے ہونے والا ہر ایکشن، ان کی زبان سے بولا جانے والا ہر الف اللہ کا اذن سے ہوتا ہے، اللہ کے، یعنی اٹ مین ہمارے لیے حدیث قرآن کے بعد سب سے بڑا جو احکام کے اندر درجہ رکھتی ہے چیز، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایکشن ہیں۔ یہ سب سے بڑا اتھینٹک جو کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، وہ ہمارے لیے کرنا، وہ ہمارے لیے وہ حق ہے، ہمارے لیے لازم ہے۔ اور جو کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کاموں سے بچنے کا ہمیں کہا، ان کاموں سے بچنا ہمارے لیے حق ہے۔ تھرڈ چیز ہے ریزن، فقہ۔ ہم کسی بھی معاملے کے اندر اپنے جو اسلام بڑا فلیکسیبل دین ہے، اسلام کی کوئی تعلیمات کسی حد تک لمٹ نہیں ہو جاتی، بلکہ اسلام کہتا ہے پہلے دیکھو قرآن کو، اگر وہ مسئلہ قرآن سے اس کا حل نہیں ملتا، پھر اس کے بعد حدیث کو دیکھو، اگر اس مسئلے کا حل حدیث سے نہیں ملتا، پھر اس کے بعد جو تمہارے بڑے بڑے مفکر لوگ ہیں، جو تمہارے بڑے بڑے لوگ جو دین کے اوپر عمل کرنے والے برگزیدہ نیک لوگ، اور وہ آپس میں سوچ و بچار کر کے کسی ایک نقطے کے اوپر آ جائیں کہ فلاں چیز جو ہے وہ ٹھیک ہوگی، یعنی کہ آپ کو کوئی مسئلہ ایسا پیش آ گیا ہے جس مسئلے کے اوپر ہمیں ڈائریکٹ قرآن پاک سے نہیں ملتا، ہمیں ڈائریکٹ حدیث سے نہیں ملتا، ہمیں جو اللہ کے تابع تابعین ہیں، جو اصحابہ کرام ہیں، جو اہل بیت ہیں، ان سے نہیں مل رہا، تو ہم اس کے بعد کیا کریں گے کہ اس چیز کے متعلق وہ ایک فیصلہ کریں گے کہ کون سی چیز، تو اللہ نے فقہ اس کے اندر بھی برکت ڈالی، اس کو بھی جو حق کر دیا۔ چوتھی چیز ہے قیاس، کہ دیکھیں میں کہیں پہ پھنس گیا ہوں اور مجھے کسی مسئلہ پہ درپیش آیا ہے اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی اس مسئلے کا حل کیا، تو میں اس کو قیاس اس کا یہ والا فلاں چیز سے ملتی جلتی چیز ہے، اس بارے میں یہ والا مسئلہ نازل ہوا تھا، تو یہ چیز جو ہے نا اس میں، تو یعنی اپنی مشاہدے سے، اپنی قیاس سے ہم کسی چیز کے اوپر جو ہے وہ ایک کر لیتے ہیں، بیاف کر لیتے ہیں، تو اسلام کے اندر ایکسیپٹیبل ہے۔ تو نہیں، ایک ایسا ہمارا پرفیکٹ مکمل مذہب ہے جو ہماری ہر معاملے کے اندر رہنمائی کرتا ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے حکمہ، وزڈم، دانائی، شعور جو اللہ نے ہمیں دیا ہے اس کا استعمال کرتے ہوئے۔ اچھا، اس کے اندر مطلب سمجھ لیں کہ ہمارے اس کو میں نے بڑا مختصر کیا کہ دیکھیں اس کے اندر ہمارے ہاں جب بھی ہم نے بچوں کو پڑھانا ہے، ہمیں جو ٹیچنگ میتھڈ ہوگا تو ہمیں نریٹو سٹار، آپ قرآن پاک دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ ایسی فصاحت و بلاغت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سورۃ یوسف کے اندر حضرت یوسف کا قصہ بیان کرتے ہیں کہ بار بار پڑھنے کو دل کرتا ہے، اس کی تفسیر بار بار پڑھنے کو دل کرتا ہے۔ اللہ نے کیونکہ ہماری تو زبان عربی نہیں ہے، انفارچونیٹلی ہم نے سیکھنے کی کوشش کی کبھی عربی کو، تو ایک اتنی فصاحت و بلاغت والی زبان عربی ہے کہ اس کے اندر وہ اللہ جب واقعہ، اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام میرے بڑے فیوریٹ نبی ہیں، مطلب کہ ان کی اللہ کے بڑے لاڈلے نبی، اور اللہ نے انہیں ہر طرح کے امتحانات سے گزارا، تو وہ حضرت جو ہے وہ اللہ ان کے حضرت موسیٰ کے قصے سنا کے ہمیں جو ہے وہ قائل کر رہے ہیں، یعنی اللہ اس میں ایک جو ٹیچنگ میتھڈ ہمارا، ہم کلاس روم میں بچوں کو پڑھا رہے ہوں تو ہم سٹوری ٹیلنگ میتھڈ سے پڑھائیں کہ بچوں کو ایک جو ہے نا ایک جو ہے نا مطلب ایک کیسل کھڑا کر کے، قلعہ کھڑا کر کے ایک ہم اس سے جو ہے بات کو آگے بڑھائیں۔ کیس سٹڈی ہوتا ہے کسی چیز کو بڑا گہرائی سے، بڑا ڈیپ لیول سے، بڑی جو ہے نا وہ ڈیپلی لیول، بڑی زیرو سے، بڑا انیشیل لیول سے کسی چیز کو سٹارٹ کرنا، اس طرح پڑھائیں۔ ڈیبیٹ کرائیں، یعنی کہ آپس کے اندر ڈسکشن کریں کسی پوائنٹ کے اوپر۔ آپ مدرسوں میں کے اندر آپ میں سے اگر کسی عالم کا کورس کیا ہو تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ بیٹھ کے وہ جو ہے نا کیا بولتے ہیں اس کو، ایک لفظ ان کی اپنی ٹرمز ہوتی ہیں، وہ بولتے ہیں مباحثہ کرنا، اس طرح کچھ بولتے ہیں، تو پراپر وہ بحث کرتے ہیں ان مسائل کے اوپر کہ یہ والا ایسے امام غزالی نے ایسے، فلاں امام بخاری نے یہ ایسے کیوں لکھا، یہ کہاں سے یہ چیز ملی، یہ کہاں سے ملی، تو اس طرح کر کے اس کے اوپر ڈیبیٹ کرتے ہیں۔ فورتھ، مینٹورشپ، آپ استاد کی جو شخصیت ہے نا وہ مینٹورشپ ہونی چاہیے۔ مینٹورشپ یہ ہے کہ جو کسی کو، یعنی مطلب مینٹور ہوتا ہے کہ ایک قسم کا اسی طرح کے کوئی آئیڈیل کسی کا ہو اور کسی کی ذات اتنی مثالی ہو کہ لوگ اس کو فالو کرنا چاہیں، تو گائیڈنگ اسٹوڈنٹ تھرو ایکسپیرینشیل لرننگ، جو میرا مناظرہ تو سر نہیں کہیں گے، مباحثہ یا اس طرح کو مناظرہ، تو میرا یہ خیال ہے کہ
شاید نہیں کہتے ہوں گے، یہ کہتے ہوں گے۔ مناظرہ لفظ جو ہے نا، یہ ہمارے ہاں چونکہ جب بھی یہ مختلف فرقوں کے آپس کے اندر مقابلہ جات شروع ہوئے تو یہ مجھے نا لفظ بڑا متنازع لگتا ہے۔ دیکھیں ایک بات یاد رکھ لیں، ہر چلو دین کے شعبہ ہمارا میرا نہیں ہے، جن کا ہے وہ بہتر جانتے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں آپ میں سے اگر میرے سے کوئی بندہ بحث کرتا ہے نا کسی معاملے میں، تو میں بحث جیت جاؤں گا، وہ بندہ ہار جاؤں گا۔ اسلام تو انتہائی محبت کا درس دیتا ہے، یہ مناظرے کا نہیں کہتا، یعنی کسی کو جھوٹا ثابت نہیں کرنا، آپ نے تو محبتیں سمیٹنی ہیں۔ میں نے کتنے لوگوں کو دیکھا جو بڑے بے دین تھے، کسی نے بڑا مطلب بڑے بڑے گناہ والے تھے، لیکن جب وہ کسی عالم سے ملتے ہیں، یہ دیکھ لیں اپنے مولانا طارق جمیل صاحب ہیں کہ اللہ نے ان کے دل کے اندر اتنی محبت لوگوں کی ڈالی ہے کہ اگر وہ ایک تھیٹر کے اندر ناچنے والی ہو، ایک جو اپنا جسم بیچنے والی ہو، وہ اس کو ایسی محبت سے ملتے ہیں کہ جیسے اس نے تو کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہوا، جیسے یہ تو طارق جمیل صاحب سے کہیں زیادہ نیک ہے، اور وہ اس کی محبت میں پلٹ کے اس کے مرید بن جاتے ہیں۔ تو میرے نزدیک جو مناظرہ یہ نہیں ہونا چاہیے، میرے نزدیک جو ہے محبتیں بانٹنی چاہیے۔ میں کتنے لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں یار فلاں عالم میرے اس کے باوجود جاننے کے کہ میں بہت برا ہوں، اس نے مجھے اتنی محبت سے ملا، مجھے کھڑے ہو کے ملا، مجھے اپنے پاس بٹھایا، مجھے کھانے میں شامل کیا۔ تو وہ بندہ جو وہ حضرت جو ہے نا وہ احمد علی لاہوری صاحب کا ہے کہ وہ جب جو ہے وہ ایک جگہ پہ انہوں نے تقریر کے بعد فری ہوئے کھانا کھانے بیٹھے تھے، ایک چوڑا جو ہے صفائی کر رہا تھا، اسے بلایا اور اسے بلا کے کہا کہ ادھر میرے پاس آؤ۔ وہ ڈرتا ہوا آیا کہ بڑا مسلمانوں کا بڑا عالم، اور یہ جب اس پاس آیا تو اس کو ایک لقمہ توڑ کے اس کو دیا، اور اس نے وہ پھر کانپنے لگ گیا کہ یہ کیا کر رہے ہیں، پتہ نہیں میرے ساتھ۔ تو انہوں نے اسے لقمہ دیا، وہ لقمہ کھایا تو بھاگ گیا، اور دوڑ کے جو ہے نا وہ پتہ نہیں اسے کیا تھوڑی دیر اپنے بیوی بچوں کو لے کے آ گیا کہ ہم سب کو کلمہ پڑھا دیں۔ یعنی دیکھیں اسلام جو ہے نا، ہم نے جو اتنی جنگوں سے بندے مسلمان نہیں کیے جتنے اسلام نے اپنی محبت سے، اپنے اصولوں کے ساتھ، کہ ہم نے بچوں کو کچھ نہیں کہنا، ہم نے بوڑھوں کو کچھ نہیں کہنا، ہم نے عورتوں کو کچھ نہیں کہنا، جو میدان میں تلوار لے کے آ رہا ہے ہم نے اسی کے ساتھ لڑنا ہے۔ تو ایک ایسا طریقہ، ایک اسلام ایک ایسا مذہب تھا جس نے آگے اپنی تعلیمات کا پرچار کیا۔ تو مناظرے کا لفظ بہرحال مجھے اچھا نہیں لگتا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے کبھی بھی۔ اچھا، اسلامک فلاسفی آف ایجوکیشن حکمہ ریپرزینٹ دا پینیکل آف ہیومن ڈیولپمنٹ، پتہ نہیں اس کا کیا مطلب ہے۔ ویئر انڈیویجول کلٹیویٹ وزڈم، جہاں انڈیویجول کی عقل بڑھتی ہے، کریٹیکل تھنکنگ پیدا ہوتی ہے، اسپرچل گروتھ ہوتی ہے، الٹیمیٹ بیکمنگ بینیفیشیل ممبر آف سوسائٹی، وہ بینیفیشیل ممبر آف سوسائٹی کا بنتا ہے۔ اچھا، اس کے لیے جو ہے وہ کون سی ریکمینڈڈ بکس ہیں؟ ایک تو یہی کہ قرآن پاک ہے، یہ ہمارے لیے سب سے اتھینٹک ہے۔ اس کے بعد حدیث کی کتاب ہے، یہ یہاں پہ بخاری شریف اور مسلم لکھے، لیکن میں آپ کو یہاں پہ یہ بتاتا جاؤں، یہ شاید میرے نظریات ہوں گے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ اپنے آزاد ہیں، آپ جو مرضی آپ کا جو دل کرے، میں کسی کو بولوں، لیکن میں کہتا ہوں کہ دیکھیں جو احادیث کی کتابیں ہیں نا، یہ ساری ہی اتھینٹک ہے۔ 7 کتابیں، چاہے ترمذی ہو، چاہے بخاری ہو، مسلم ہو، ماجہ ہو، جون سی کتاب ہو، یہ ساری کتابیں ہمارے لیے اتھینٹک ہے۔ کبھی اسلام یہ جو احادیث کی کتابیں ان کے اوپر فرق نہ کریں، ان کے اوپر یہ کہیں کہ فلاں جو ہے نا وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہے۔ ہمارے پاس آنے والی ہر حدیث جو ہے، ہمارے پاس آنے والا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر کلام، وسلم کی ہر بات جو ہے وہ اتھینٹک ہے، اور ہمیں اس کو اپنے تائیں جتنا ہم عمل کر سکتے ہیں ہمیں اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ اس کے بعد تھرڈ ہے مقدمہ۔ یہ مقدمہ ابن خلدون کی کتاب ہے، جو کہ بڑے ایک ایجوکیشنسٹ تھے ہمارے، اور بڑی زبردست کی فلاسفی کو ہم پڑھیں گے اپنے چیپٹر ہسٹری آف ایجوکیشن کے اندر۔ اسی طرح ان کوہرنس آف دا فلاسفر، یہ امام غزالی کی ایک کتاب ہے، اس کو پڑھنا چاہیے۔ اس ریوائول آف ریلیجیس سائنس، یہ اس کی کتاب ہے۔ یعنی یہ جو اتھینٹک کتابیں ہیں، ہمارے بڑے علماء کرام، مفکرین، یعنی اسلام نا دین بڑا تفکرون، تدبرون، تعلمون، تو اسلام جو ہے نا وہ بڑا فکر کرنے کو بڑی اہمیت دیتا ہے۔ بلکہ ایک حدیث شریف ایسی ملتی ہے نا جس میں کہ جو دین کے بارے میں فکر کرنے والے ہیں نا، جو وہ عبادات سے، عابد سے کہیں زیادہ بہتر ہیں۔ تو فکر کرنے والے، یعنی یہ لوگ بڑے فکر کرنے والے ایجوکیشنسٹ، تو ان کی جو کتابیں ہیں وہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ ان کو پڑھنا چاہیے۔ یہ تھی ہماری اسلامک فلاسفی۔ کسی کو اسلامک فلاسفی، چونکہ یہ تو ہمارا مذہب ہے، یہاں پہ ہماری کلاس کے اندر 1 یا 2 ہیں جو نان مسلم ہیں، ہمارے دل کے اندر سب کا انتہائی احترام ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے کسی کے دل آزاری کرنے کی توفیق نہ دے کبھی بھی، اور بلکہ ہم تو چاہتے ہیں کہ وہ ہماری محبتوں سے اللہ ان کو جو ہے وہ توفیق دے دے۔ میرے ایک دوست تھا بڑا زبردست، وہ کہتا ذیشان آپ نا مجھ سے جو ہے نا وہ
मतलब ऐसा कुछ महसूस करवाया कि क्या आप नफरत, तो इस मैंने कहा यार मैं तो आपसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता हूँ, बल्कि मैं तो कभी कभी ना अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह इसे हमारे जैसा बना दे। तो बहरहाल ये हम तो दुआ करते हैं कि वो अल्लाह उन्हें जो है वो जो हक सच मजहब है अल्लाह उन्हें उसकी तरफ जो है वो लेके आ जाए। खैर बहरहाल आपकी जो है आज के सबक के मुतालिक, आज के इस्लामिक फिलासफी के मुतालिक कोई सवाल आपका? जी ठीक है, हमारी बेसिक तालीमात थी जिनके मुतालिक हमने आज गुफ्तगू की है। इसको जितना ज़्यादा एलेबोरेट किया जाए उतना कम है, क्योंकि मैं कोई मौलवी शौलवी नहीं हूँ। तो मैं जितने मुझे कुछ पता था वो मैंने आपको जो है वो बता दिया है। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा, और मैं इंशाल्लाह इसकी जो है वो पीडीएफ शेयर करता हूँ। सर। मैडम ज़हरा हेलो बात कर रही हैं, मेरे आवाज़ कोई नहीं आ रही मेरे पास। एक मिनट। हेलो सर, आपको आवाज आ रही है? मुझे लग रहा है कोई ना मसला है, मुझे आवाज़ कोई नहीं आ रही। आप मैसेज रिटर्न में कर दें, मुझे आवाज़ हेलो नहीं आ रही, स्पीकर शायद नहीं चल रहा। चल मुझे मेरी आवाज़ तो आ रही होगी, लेकिन मुझे आप लोगों की आवाज़ नहीं आ रही। चलो ठीक अच्छा, है, कोई सवाल हो तो ग्रुप के अंदर को कर लीजिएगा। ठीक है, और अभी जो है वो मुझे आपकी वॉइस नहीं आ रही इसलिए